अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाइव इज़ ज़ीशान के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नए वीलॉग के साथ। आज हम कुछ नए टॉपिक जो कि सियासत की नई सूरत हाल जो कि लम्हा बलहमा चेंज हो रही है, तो उस हवाले से हम एक नए कुछ नए तज्ज़िया लेके को उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आज मैं ख़ुसूसी तौर पर उनको डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे ज़िमनी इलेक्शन। जस्ट 24 आवर्स रह गए हैं ऑलमोस्ट, और कैंपेन फिनिश हो चुकी है। दोनों पार्टियां, और बल्कि पीटीआई और ऑल पीडीएम्स जो जमात एंड पार्टीज़ हैं, उनकी उन्होंने भरपूर कोशिश की है पिछले एक दो वीक से। हर 20 जो ज़िमनी इलेक्शंस की सीट थी, उन हर हलके में जाके अच्छे जलसे किए। एंड देन हम इमरान रियाज खान की जो एक नई सूरत हाल जो डेवलप हुई है, उसमें है कि इमरान रियाज खान को पॉइज़न किया गया। सो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसमें कितने हकायक हैं। आया कि उसमें वाकई उनको जहर दिया गया। एंड देन हम आर्टिकल 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट को कि आर्टिकल 6 का फ़ैसला पार्लियामेंट ही करेगी। और थर्ड, हम इलेक्शन में जो अभी नून लीग है, उनकी हुकूमत है पंजाब में, और उनकी हुकूमत है गवर्नमेंट में, तो फुल धांधली की तैयारियां जो कि वो ज़ोर शोर से जारी हैं। सो हम देखते हैं कि इन चारों टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ज़िमनी इलेक्शन की जो इंटरम इलेक्शन हो रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखा जाए कि इमरान खान ने जैसे कि तैयारी की, जलसे किए, हर शहर में इमरान खान जहाँ पे इलेक्शन होना था, ज़िमनी इलेक्शन होना था, उन हलकों में गया, और अवाम का जमे गफ़ीर जो कि एक बहुत बड़ी तादाद थी अवाम की, और अवाम ने एक इमरान खान के बयानिए को अवाम ने इमरान खान का जो बयानिया था, उस सारे बयानिए को कि खुददारी खुददारी खुददारी, उस और जो अमेरिकी मदाखलत या साजिश हुई, उसको अवाम ने उस बयानिए को रिसीव कर लिया एज ऐसा सेम मैसेज जो इमरान खान देना चाहते थे अपनी आवाम को, और कहना चाह रहे थे कि आप लोग गुलाम नहीं हो, आप लोग खुददार कौम हो। कोई ऐसा कैसे कोई दूसरी कंट्री आपके एक मुंतखब वज़ीर आज़म को और उसकी गवर्नमेंट को गिरा सकती है और उसको टॉपल कर सकती है। तो ये इमरान खान पूरे 20 हलकों में गया। स्पेशली हमने देखा लिया में, भक्कर में, डीआईजी खान में, फैसलाबाद में, लाहौर में, चीचावतनी में, और उसके बाद लोधरा में, खुशहाब में। तो जो जलसे थे, बहुत बड़े जलसे थे। ऐसा ही लग रहा था जैसे कि एक जो एनुअल इलेक्शन हो रहा है, जैसे कि जनरल इलेक्शन हो रहा है। तो इसी तरह ही अवाम ने बड़े जोशो खरोश से बाहर निकले, और वाक़ई ही आज जैसे कि पब्लिक पल्स से पता चल रहा है कि मेरा ख़्याल है कि इमरान खान जो कि मेरा अपना तज्ज़िया है कि इमरान खान 15 से 16 सीट जो कि वो निकाल जाएगा ईज़िली। अगर अगर फिर मैं ये कहता हूँ, अगर हुकूमती मशीनरी जो कि इस टाइम ज़ोरों-शोर से काम कर रही है हलकों में, इवन के पुलिस और जो दूसरे अदारे हैं और जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, जो इलेक्शन कमीशन, इवन के इलेक्शन कमीशन एज़ वेल, वो लोग बहुत ज़ोरों शोर से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से नून लीग को जिताया जाए, नून लीग के लिए सीटें निकाली जाएँ। एटलीस्ट नून लीग को इस टाइम पोजीशन ये है कि नून लीग को 10 सीटें चाहिए, और पीटीआई को इस टाइम 11 से 12 सीटें चाहिए मेजॉरिटी के लिए। सो इस वक़्त जो कि तज्ज़ियों से और लोगों की पब्लिक पल्स जो है पता चल रहा है कि इमरान खान इस टाइम जो कि अपर हैंड पे हैं। सो होपफुली उम्मीद करते हैं कि 15 से 16 सीटें इमरान खान ईज़िली निकाल जाएगा।
یہ جو میرا تجزیہ ہے اور جو اب تک میں نے دیکھا ہے پچھلے 2-3 ویک سے عمران خان جیسے کمپین کر رہا ہے، ماشاءاللہ بہت لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کیا، ایون کہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ لیڈیز جو کہ وہ جلسوں میں آ رہی ہیں. سو دیکھتے ہیں کہ اب 24 آورس رہ گئے ہیں، بلکہ 24 آورس سے بھی کم رہ گئے ہیں. مائٹ بی 15 آور 16 آور رہ چکے ہیں. سو کل پتہ چل جائے گا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. سو کس نے کتنی کمپین کی، یا حکومتی جو مشینری ہے وہ چل گئی، یا عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ سچا ثابت ہوا. اور آج کا دوسرا ٹاپک جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ٹاپک ہے کہ عمران ریاض خان کو پوائزن دی گئی، جسٹ لائک اے سلو پوائزن. اس سننے میں تو یہی آیا ہے کہ جیسے کہ عمران ریاض خان نے خود بھی ریویل کیا کل اس کی جو اس نے بتایا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں جب جیل سے رہا ہوا ہوں تو میری طبیعت کو فیل ڈفرینٹ. سو جب میرے ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا تو وہاں سے یہ پتہ چلا کہ 90% وہ شور ہیں، یا 90% وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کو سلو پوائزننگ دی گئی ہے، جس کے اثرات ابھی فی الحال تو وہ اثرات سامنے نہیں آ رہے. لیکن اس کو عمران ریاض خان کو پھر ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو سلو پوائزننگ کی گئی ہے اس کے لیے کچھ ہمیں چاہیے، اس کے رزلٹ چاہیے، اس کے لیے ہمیں آپ کے بلڈ ٹیسٹ کروانے ہیں. تو وہ بلڈ ٹیسٹ جو انہوں نے بھیجنے ہیں وہ جرمنی سے ہونے ہیں، کیونکہ وہ اس کا جو بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ ادھر نہیں چیک ہو سکتے، جس لائک شوکت خانم یا آغا خان ہاسپٹل میں. سو اس کے لیے انہوں نے عمران ریاض خان کو ریفر کیا تھا کہ آپ دبئی چلے جائیں، دبئی سے وہاں پہ ان کی کمپنی جو ہے وہاں سے بلڈ ٹیسٹ جو ہوتا ہے، جو بلڈ سیمپل ہوتا ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ جرمنی کی کمپنی کو وہ بھیج دیتے ہیں. تو ود ان دی 1-2 ویکس کے اندر اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. ایون کہ عمران ریاض خان ایئرپورٹ پہ جب پہنچا تو جانے کے لیے اس کو 1-2 دن لگنے تھے، اس نے بلڈ ٹیسٹ دے کے واپس آ جانا تھا. لیکن یہ جو فاشسٹ گورنمنٹ ہے، یہ جو فاشسٹ حکومتی مشینری ہے، ان لوگوں نے اس پہ ایک تازہ پرچہ، ایک فریش جو ایف آئی آر درج کروائی، جو کہ شیخو پورہ میں وہ درج کروائی، تاکہ عمران ریاض خان کسی طریقے سے وہ جا نہ سکے، دبئی باہر نہ جا سکے. حالانکہ اس پہ جو پہلے 17 کیس ہیں وہ سب نل اینڈ وائڈ ہو چکے ہیں ابھی تک، اور وہ کیس پہ عمران ریاض خان کو ضمانت مل چکی ہے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ کیس تو اب ختم ہونے والے ہیں، یہ ختم ہو چکے ہیں، تو ان کیسوں پہ تو نہیں ہم کچھ کہہ سکتے کہ نیا فریش کیس جو کہ اس پہ اوپر بنا کے اور اس کے پاسپورٹ کو وہ جو ایئرپورٹ پہ سٹاپ کر دیا، جس لائک ECL میں ڈال دیا اس کو، تاکہ وہ باہر نہ جا سکے. لیکن عمران ریاض خان اس نے کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں ایک انتہائی مطلوب افراد میں شامل ہوں یا میں دہشت گرد ہوں تو آ کے پکڑ لو، میں ادھر ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں. تو ایون کہ اس نے FIA حکام کو کہا ہے کہ رابطہ کرو وہ جو قصور کی ہے شیخو پورہ کی، جہاں پہ میرے پر پرچہ کیا گیا، ان کی پولیس کو کہو کہ آ کے پکڑ لیں مجھے، میں بیٹھا ہوا ادھر، تو میرے اوپر جو کیس جو ہے. تو لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے، وہ بس دوسرا اس کو باہر نہیں جانے دینا، ہمیں نہیں ضرورت اس کو پکڑنے کی. تو وہی آئیں بائیں شائیں جو کہ حمزہ ککڑی یا جو پنجاب گورنمنٹ فاشسٹ گورنمنٹ ہے، یہ کسی طریقے سے صحافیوں پہ ظلم کر رہی ہیں تاکہ کوئی آواز نہ اٹھا سکے. لیکن عمران ریاض خان کے حوصلے بلند ہیں، وہ کبھی بھی ان لوگوں سے ڈرنے والا نہیں ہے، وہ گھبرانے والا نہیں ہے. تو آج ایک اور اہم ہم بات جو کہ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ آرٹیکل 6. ناظرین، ہمیں کس نے اجازت دی ہے کہ ہم کسی پہ بھی غداری کا جو کہ الزام لگا دیں کہ تم غدار ہو یا تم غدار ہو؟ غداری کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے کوئی ایسی جو انفارمیشن ہے جو بہت حساس انفارمیشن ہے اور وہ آپ نے لیک کر دی،
آپ نے کوئی ایسا دشمن ملک کے ساتھ مل کے اپنے ملک کے خلاف کوئی پلاننگ بنا لی، یا اپنے ملک کے کچھ ایسی انفارمیشن جیسے ایٹمی میزائل یا کوئی ایسی آرمی کی یا ملک کے اندرونی چیزوں کی وہ کسی کے ساتھ آپ نے دوسرا ڈسکس کی یا کسی کو انفارمیشن دی، تو یا اپنے ملک کے خلاف جو کہ دوسرا باہر جا کے اس کا غلط بولا یا غلط انداز میں بولا، اس کو غداری کے زمرے میں آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے کیا کیا غداری کی؟ ایک محب وطن انسان ہے جو کہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہے، ملک کے لیے دوسرا اپنی جان دینے کو تیار ہے، اور وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کیسے کہہ سکتی ہے اور کیسے آرٹیکل 6 لگا سکتی ہے؟ اور سے اور دیکھ لیں کہ فواز چودھری پہ صدر عام جو کہ عام فورسز کے آنر ہیں، ایک قسم کے کہہ لیں کہ صدر عارف علوی، ان پہ لگایا جا رہا ہے آرٹیکل 6۔ یہ جو شرم کا مقام ہے فاشسٹ گورنمنٹ کے لیے، اور یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے لیے ایک شرم کا مقام ہے کہ اور عدالت صرف دیکھ رہی ہے، منہ اٹھا کے دیکھ رہی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے عدالت نے اپنے آپ کو اندر سے نکالا ہے، کہہ دیا کہ پارلیمنٹ دیکھے گی اس چیز کو۔ کہ عدالت یہ فیصلہ دے سکتی تھی کہ وہ جو عمران خان نے جو سائفر آیا اس کو چیک کر سکتی تھی، اس کی انویسٹیگیشن کروا سکتی تھی، اس پہ ایک وہ بنا سکتی تھی، ایک ٹیم بٹھا سکتی تھی تاکہ اس کی انویسٹیگیشن کرے۔ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ پڑھا نہیں، یا کچھ اپنے فیلو ججز کو دکھایا نہیں، صرف یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ پارلیمنٹ ہی آرٹیکل 6 لگا سکتی ہے اور پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو ہمارے اداروں کو جو ہمارے بہترین ادارے ہیں جیسے سپریم کورٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان لوگوں کو ملک کے لیے سوچنا چاہیے۔ ہم اپنی فوج سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم اپنی فوج کے جو شہید ہونے والے جوان ہیں ان کے رشتہ داروں سے ان سے محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا اپنے ملک کی خاطر۔ لیکن ہمارے کچھ لوگ، ہمارے کچھ اسٹیبلشمنٹ میں سے کچھ لوگ، کچھ جرنلز، اگر وہ اپنے ملک کے ساتھ ایسا کریں تو ان پہ بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ان کو بھی ان چیزوں کے زمرے میں لانا چاہیے۔ ججز اگر وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں یا کسی کی بھی، ججز کو نیوٹرل ہونا چاہیے، لیکن اگر ججز کسی پارٹی کی طرف سے کسی کی اور یا غلط کوئی کام کرتے ہیں تو ان پہ بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ سو ابھی لاسٹ الیکشن، جیسے کہ ابھی الیکشن ہے، الیکشن کی مار بس ہے، ابھی چل رہا ہے الیکشن کا سارا سسٹم، تو اللہ کرے اس میں دھاندلی نہ ہو، جیسا کہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہر طرف جو کہ دوسرا انہوں نے کوشش پوری کر رہے ہیں کسی طریقے سے اپنی سیٹیں 14 سے 15 سیٹیں لے کے نکالیں، نفری لگا دی ہے پولیس کی، اور وہ کل ایسا ہی ہوگا کہ وہ ان کو پولنگ سٹیشنوں میں نہیں جانے دیا جائے گا، جو لوگ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں گے ان پہ دوسرا مقدمے بنائے جائیں گے، ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو ہوپ فار دا بیسٹ، انشاءاللہ کوئی اچھا ہی ہوگا، انشاءاللہ پی ٹی آئی اپنی سیٹس نکالے گی، 15 سے 16 سیٹیں نکالے گی، اور اس امپورٹنٹ گورنمنٹ کا خاتمہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل نئے ویلاگ کے ساتھ جب ایک ضمنی الیکشن کے رزلٹ آ رہے ہوں گے تب انشاءاللہ میں ایک نئے ویلاگ کو بناؤں گا اور نئی اور تازہ صورتحال کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔